वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अहम खबर के साथ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आइनी अदालत के सरबराह बन गए हैं। वफाकी आइनी अदालत के पहले सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने ओहदे का हलफ उठा लिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन से ओहदे का हलफ लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन को रिटायरमेंट से 15 रोज़ पहले मजीद 3 साल के लिए नई नौकरी मिल गई है। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान का तकर्रुर किया। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुशावरत हुई, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने जस्टिस अमीनुद्दीन के तकर्रुर के लिए एडवाइस सदर मुमलिकत को भेजी। वज़ारत कानून की जानिब से समरी ऐवान सदर में भेजी गई। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने आइनी अदालत की जज बनने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सेहत के मसाइल की वजह से इनकार किया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली वफाकी आइनी अदालत के जज बनने की दौड़ से बाहर हो गईं। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुसर्रत हिलाली की खराबी सेहत की वजह से उनका नाम अब ज़ेर गौर नहीं लाया गया। सेनेट ने पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तमीम बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पेश किया, जबकि सेनेटर हुमायूं मोहम्मद और कामरान मुर्तज़ा समेत कुछ अपोजिशन अरकान ने बिल की मुखालफत की और कहा कि इससे पहले कायमा कमेटी को भिजवाया जाए। इसहाक़ डार ने कहा कि 27वें आईनी तरमीम के बाद आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम नागुज़ीर थी और ये तरमीम अब मंजूरी के लिए भेज दी गई है। वाज़ेह रहे कि कौमी असम्बली ने गुज़िश्ता रोज़ तमाम मुतालिका बिल मंजूर किए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर इत्तेहादियों का ताउन और शुक्राना भी अदा किया था। इस्लामाबाद में वफाकी आइनी अदालत के 3 नए जजेस ने ओहदे का हलफ उठा लिया। जस्टिस अजहर हसन रिजवी और जस्टिस आमिर फारूक ने हलफ उठाया, जबकि जस्टिस अली बाकर नचवी ने भी आइनी जिम्मेदारियां संभाल लीं। चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत अमीनुद्दीन खान ने जजेस को हलफ दिलाया और उन्हें अपने मनसब पर दयानतदारी और आइनी जिम्मेदारियों के साथ काम करने की हिदायत की। नए जजेस की शमूलियत के बाद अदालत में मुख्तलिफ अहम आइनी मुकदमात की समाअत में सहूलत और तेज़ रफ्तारी आएगी। वफाकी आइनी अदालत के ज़राए के मुताबिक नए जजेस की तैनाती से न सिर्फ मुकदमात की समाअत का बोझ कम होगा, बल्कि अदलिया की मजमूई कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। अदालती हुकाम का कहना है कि जजेस की तैनाती आइनी इस्तेहकाम और अदालती निज़ाम की मजबूती में अहम किरदार अदा करेगी। कराची बार एसोसिएशन ने अदलिया से मुतालिक हालिया आइनी टारगेटेड और ख़तरनाक तरमीम करार दे दिया है। वकील क़यादत का कहना है कि 27वीं तरमीम के ज़रिए अदलिया के इख्तियारात सल्ब किए जा रहे हैं, जबकि हड़ताल मुस्ताफ़िज़ जजेस के साथ इजहार यकजहती के तौर पर की गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ज़ीशान मलिक। जी ज़ीशान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची सिटी कोर्ट में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज कराची बार एसोसिएशन की जानिब से 27वीं आर्मी तरमीम के ख़िलाफ़ और सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस साहिबान से इज़हार यकजहती के लिए स्ट्राइक कॉल की गई थी। इस टाइम हमारे साथ सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी सरफराज साहब मौजूद हैं। 27वीं तरमीम जो है, इससे हमारा पूरा अदालती निज़ाम जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है। इसके ये 27वीं तरमीम आने के बाद इसके अंदर कुछ लोगों को जनाब अली रियायत दी गई है उसके अंदर, और उनको बिल्कुल ही जनाब अली आइन से और इंसाफ से जो है जनाब अली अदालती निज़ाम से उनको जो है मुबर्रा कर दिया गया है। इम्यूनिटी दे दी गई है उनको, इम्यूनिटी दे दी गई है उनको, क्योंकि इस्लाम के अंदर जो है कोई भी जनाब अली कानून से बालातर नहीं होता है। काजी भी हो और आम आदमी भी हो, वो सब अदालतों के अंदर जवाबदेह होते हैं और अदालतों के सामने बराबर होते हैं। इसके अंदर ये 2 दिन के अंदर सारे काम हुए, रात को दस्तखत हुए, अपॉइंटमेंट भी की गई और आज हलफबरदारी भी कर दी गई है उसके अंदर। इससे पहले तजर्बा किया था 26 तरमीम का, वो भी नाकाम रहा है। जान जाएंगे इसके अंदर कि अब पाकिस्तान में इंसाफ मिलना ख़त्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, सरफराज साहब का यही कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जो है अब इंसाफ मिलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, तकरीबन नामुमकिन दिखाई देगा। वकला ने 27वीं आइनी तरमीम को जो है वो मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और आइंदा का लाया अमल जो है वो सक्खर में होने वाले कन्वेंशन में उसका ऐलान किया जाएगा इंशाअल्लाह। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल करते हुए कहा, नवाज शरीफ को ओहदे से हटाने का अमल एक साजिश के तहत शुरू हुआ। उन्होंने वाज़ेह किया, ये कोई ज़ाती मामला नहीं बल्कि कानूनी और आइनी कार्रवाई थी, जिसमें मखसूस लोगों ने आइन की बेतौकीरी करते हुए नवाज शरीफ को हटाने में किरदार अदा किया। ख़ारजा आसिफ ने कहा, हर सियासी मुकदमे में वही चंद जजेस सामने आते रहे जिनका किरदार मुतवातिर ज़ेर बहस रहा। उन्होंने बनी गाला केस में जजेस साकिब निसार बंदियाल और जस्टिस फैसल अरब के नाम लिए और बताया डैम फंड के नाम पर भी यही जजेस मुकदमात में शामिल थे। उन्होंने कहा कि बेंच ने फैसला दिया, नाअहल शख्स किसी सियासी जमात का सरबराह नहीं बन सकता और यही उसूल मुख्तलिफ मुकदमात में अपनाया गया। वज़ीर दिफ़ा ने कहा, 2 जज साहिबान ने अपने इस्तीफ़े भी पेश किए हैं, जो सियासी और अदालती तारीख़ का अहम लम्हा है।
خواجہ آصف نے کہا وہ تاریخ بنانا چاہتے ہیں کہ نواز شریف کو عہدے سے ہٹانے کا آغاز کہاں سے ہوا اور یہ عمل 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ممکن ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین نے نیوز بریفنگ میں بتایا ہے کہ اردن کے شاہ عبداللہ دوم وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر 15 اور 16 نومبر کو پاکستان کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ ترجمان کے مطابق یہ دورہ پاکستان اور اردن کے درمیان دیرینہ برادرانہ اور اسٹریٹجک تعلقات کا عملی مظہر ہے۔ شاہ عبداللہ دوم اپنے دورہ پاکستان کے دوران صدر مملکت اور وزیر اعظم سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے، جن میں 2 طرفہ تعلقات، سفارتی تعاون، تجارت، سرمایہ کاری اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ ایوان صدر میں شاہ عبداللہ دوم کو پاکستان کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دیا جائے گا، جو دونوں ممالک کے قریبی تعلقات کی اہمیت کی علامت ہے۔ تاجکستان کے وزیر دفاع کی GHQ آمد۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر سے تاجکستان کے وزیر دفاع کی ملاقات ہوئی۔ دونوں ممالک کے درمیان باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ فیلڈ مارشل نے تاجکستان کے وزیر دفاع کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے اور افواج کے درمیان تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ تاجک وزیر دفاع نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور علاقائی استحکام میں اہم کردار ادا کرنے پر سراہا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ علاقائی استحکام اور بہتری کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ مخدوم علی خان نے بطور ممبر لا اینڈ جسٹس کمیشن کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ مخدوم علی خان نے اپنا استعفیٰ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھجوا دیا ہے، جس میں کہا آئینی ترمیم کے بعد نوجوان وکلاء کے چہروں پر چھائی اداسی دیکھ اور محسوس کر سکتا ہوں۔ خیال تھا کہ 26ویں ترمیم کے بعد بھی زوال سے بچنا ممکن ہے۔ حقیقت پسندوں نے خبردار کیا تھا کہ میں حقیقت سے بے خبر ہوں۔ مخدوم علی خان نے کہا کہ زخموں سے چور ہو چکا تھا لیکن ڈوبا نہیں تھا۔ امید تھی کہ وکالت کامیاب ہوگی اور بہتری کا راستہ نکلے گا، لیکن 27ویں ترمیم نے آزاد عدلیہ کا جہاز مکمل ڈبو دیا۔ آزاد عدلیہ تباہ ہو چکی ہے، اب قانون اور انصاف کمیشن کا حصہ نہیں رہ سکتا۔ مخدوم علی خان نے کہا کہ آزاد عدلیہ کے بغیر قانون کی اصلاح ممکن نہیں۔ چیف جسٹس نے بطور چیئرمین لا اینڈ جسٹس کمیشن مخدوم علی خان کو ممبر مقرر کیا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے آدھی رات کو 1 گھنٹے میں 52 قانون پاس کرنے والے ہمیں تانا دے رہے ہیں۔ سماجی رابطے پر اپنے بیان میں وزیر دفاع نے کہا کہ اسمبلی توڑنے والے ہمیں آئینی ترمیم اور قانون سازی پر تانا دے رہے ہیں۔ اخلاق باختہ لوگ پاک دامنی پر لیکچر دے رہے ہیں۔ انہوں نے سابق جج سپریم کورٹ منصور علی شاہ کی جانب سے استعفے پر لکھے شعر کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا یہ شعر اس وقت یاد نہ آیا جب انصاف کا قتل ہو رہا تھا، ججوں کا ایک ٹولہ مل کر سیاسی مقدمات کا محافظ بنا ہوا تھا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا یہ ججز آئین اور قانون کے بجائے کسی کے سیاسی مفادات کے محافظ تھے، سیاسی پارٹی کے ورکر بنے ہوئے تھے۔ شعر لکھنے سے پہلے اپنا ماضی یاد کر لیتے تو شاید کوئی شرم کوئی حیا آ جاتی۔ اپڈیٹ کریں گے۔ انٹیلیجنس بیورو اور CTD کی مشترکہ کارروائی میں اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس پر حملے میں ملوث دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ حکام کے مطابق جوڈیشل کمپلیکس حملے میں فتنہ الخوارج کے 4 دہشت گرد ملوث تھے۔ حکومت پاکستان کے مطابق افغانستان میں موجود فتنہ الخوارج کی قیادت اس نیٹ ورک کو چلا رہی تھی اور اب پورا دہشت گرد نیٹ ورک پکڑا جا چکا ہے۔ آپریشن کمانڈر اور اس کے 3 ساتھی بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس کارروائی سے اسلام آباد میں دہشت گردانہ کارروائیوں کی منصوبہ بندی کا بڑا نیٹ ورک ختم ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں سیاسی صورتحال کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہوئے فیصل راٹھور کو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے نامزد کر دیا۔ اسلام آباد میں PP رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا پارٹی نے تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ سینئر رہنما پرویز اشرف نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ مشاورت سے فیصلے کرتی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پیپلز پارٹی نے نمبرز پورے ہیں اور جلد حکومت بنائے گی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چودھری یاسین نے کہا PP اور آزاد کشمیر کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر ہمیشہ پیپلز پارٹی کی اولین ترجیح رہا ہے۔ یہاں کے عوام کے مسائل محنت یکسوئی سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ پاکستان کی خواتین نہایت باصلاحیت ہیں اور معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ملک احمد خان نے تعلیم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ انہوں نے خاص طور پر نوجوانوں خصوصاً بچوں کی تعلیم کو ترجیح دینے کی ضرورت پر بات کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے تعلیمی شعبے میں کیے گئے اقدامات کی تعریف کی اور کہا کہ مریم نواز نے تعلیمی سہولتوں کے حوالے سے نمایاں کام کیا ہے۔ ملک احمد خان نے کھڈیا میں یونیورسٹی کے قیام کا اعلان بھی کیا اور کہا کہ چند ماہ کے اندر یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کھڈیا کے طلبہ ملک کی بہترین یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور نئی یونیورسٹی سے علاقے میں تعلیمی معیار مزید بلند ہوگا۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اور جھٹکا، حکومت نے پیٹرول بم گرانے کی تیاری کر لی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان۔ 16 نومبر سے ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 60 پیسے فی لیٹر اضافہ تجویز کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 1 روپے 96 پیسے کمی کا امکان۔ اس طرح مٹی کے تیل کی قیمت میں 8 روپے 82 پیسے، لائٹ ڈیزل کی
7.15 فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ واضح رہے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں باقاعدہ رد و بدل ہفتے کے روز کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ذیابطیس کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ذیابطیس ایک خطرناک اور خاموش دشمن ہے جو احتیاط، آگاہی اور نظم زندگی کے ذریعے قابو میں لایا جا سکتا ہے۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ پاکستان میں ذیابطیس کے مرض کی بڑھتی ہوئی شرح اس بیماری کے خلاف مزید موثر اقدامات کی ضرورت کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے صحت کو عوام کا بنیادی حق قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب ہر شہری تک یہ حق پہنچانے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بتایا کہ تاریخ میں پہلی بار ٹائپ 1 شوگر کے مریض بچوں کو انسولین کٹس ان کے دروازے تک فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ تمام سرکاری اسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی یقینی بنا دی گئی ہے تاکہ کسی مریض پر بوجھ نہ پڑے۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ سب اپنی صحت کے محافظ بنیں، مناسب طرز زندگی اپنائیں، متوازن غذا، باقاعدگی سے ورزش اور بلڈ شوگر کی تسلسل سے معائنہ ہی ذیابطیس سے تحفظ کی کنجی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے پاک فوج کی قربانیوں اور دفاعی کامیابیوں کو سراہتے ہوئے کہا افواج پاکستان نے دنیا بھر میں ملک کو سرخرو کیا۔ انہوں نے بتایا مئی میں پاک فوج نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ عظم بخاری نے کہا جنرل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے 10 مئی کو تاریخ رقم کی۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر کی قیادت میں قوم نے افواج کے حوصلے اور قربانیوں کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا پاکستان کی بری فوج، فضائیہ اور نیوی دنیا کی پروفیشنل اور بہادر فوج میں سر فہرست ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ آئین اور پارلیمنٹ کے بالادستی کے خلاف اقدامات ناقابل قبول ہیں۔ تمام ادارے آئین کے تابع ہیں۔ انہوں نے کہا عوامی نمائندوں اور پارلیمنٹ کے بالادستی کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، سویلین بالادستی کو یقینی بنایا جائے گا۔ کراچی میں مزار قائد کے احاطے میں 35ویں نیشنل گیمز 2025 کے حوالے سے تقریب ہوئی، جہاں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو اسکاؤٹس کے بچوں نے سلامی دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے نیشنل گیمز کے لوگوں کی رہنمائی کی اور صوبائی وزیر کھیل محمد بخش کو مشعل حوالے کیا۔ اس موقع پر مشعل بردار ریلی بھی نکالی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کھیلوں کے ذریعے صوبوں اور قوموں کے درمیان رشتے مضبوط کریں گے۔ مزید تفصیلات طاہا ملک کی اس رپورٹ میں۔ برس بعد سندھ نیشنل گیمز کی میزبانی کرے گا۔ مزار قائد کراچی کے احاطے میں پروقار تقریب کا انعقاد۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے نیشنل گیمز کا افتتاح کیا، جبکہ سندھ اسکاؤٹس کے بچوں نے وزیر اعلیٰ سندھ کو سلامی دی۔ کہ 18 سال بعد اولمپکس، پاکستان اولمپکس، نیشنل اولمپکس ہمارے اس شہر قائد اعظم کے شہر کراچی میں ہو رہے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم قائد اعظم کی مزار کے سامنے وہ جو پہلا ایونٹ ہے اس کا ٹارچ ریلے کا، اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ 35ویں نیشنل گیمز کی میزبانی سندھ کے لیے اعزاز ہے۔ سندھ حکومت قومی کھیلوں کے فروغ اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ یوتھ نیشنل اولمپکس جو ہر 2 سال میں ہوں گے، آپ بچوں کے لیے جس میں 14 سے 17 سال کے کھلاڑی شرکت کریں گے، اس کا انعقاد بھی پاکستان اولمپک ایسوسی کرے گی۔ تقریب سے خطاب میں صوبائی وزیر کھیل محمد بخش مہر نے کہا کہ نیشنل گیمز کے اس بڑے ایونٹ کو کامیاب بنائیں گے۔ نیشنل گیمز 6 سے 13 دسمبر تک کراچی میں منعقد ہوگی۔ نیشنل اسٹیڈیم میں افتتاحی تقریب میں صدر اور وزیر اعظم خصوصی طور پر شرکت کریں گے۔ نیشنل گیمز میں 34 کھیل کراچی کے 24 مقامات پر کھیلے جائیں گے۔ تقریب کے اختتام پر مزار قائد سے سی ویو تک مشعل بردار ریلی بھی نکالی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طاہا ملک، کراچی۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں پاک فوج کے زیر انتظام میران شاہ میں ملک اور مشیران اور قبائلی عمائدین کا اہم جرگہ ہوا۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ میران شاہ نے شرکاء کا خیر مقدم کیا، علاقے میں امن کے قیام میں قبائلی عمائدین کے کردار کو سراہا۔ جرگے میں شمالی وزیرستان اور بنو میں سیکیورٹی صورتحال اور فلاحی کاموں پر تفصیلی بات ہوئی۔ جی او سی نے دہشت گردی کے واقعات میں افغان دہشت گردوں کے ملوث ہونے پر روشنی ڈالی۔ فوج، سول انتظامیہ اور عوام کے مشترکہ رد عمل کے مؤثر بنانے پر زور دیا۔ قبائلی رہنماؤں نے امن و امان کے حوالے سے اپنی تجاویز پیش کی اور ریاستی اداروں کے ساتھ تعاون کا یقین دلایا۔ جرگے کا اختتام قومی یکجہتی اور سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ ہوا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے صوبے میں منشیات بنانے اور فراہم کرنے والوں کے سخت خلاف کارروائی کی ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ منشیات بالخصوص ہیروئن اور آئس کا جڑ سے خاتمہ ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی صدارت اجلاس میں منشیات کے سپلائرز اور مینوفیکچررز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ منشیات کی لعنت جامعات تک پہنچ چکی ہے، ہم مزید غفلت کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ نوجوان نسل کو منشیات کی لعنت سے محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ منشیات بالخصوص ہیروئن
اور آئس کا جڑ سے خاتمہ ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کی تیاری اور ترسیل کے خلاف کارروائی کے لیے مربوط حکمت عملی اختیار کی جائے۔ کارروائی کے لیے محکموں اور اداروں پر مشتمل مشترکہ ٹیم تشکیل دی جائے۔ منشیات کے بڑے سپلائرز اور ڈیلرز پر ہاتھ ڈالنا ضروری ہے۔ پختونخوا کے ضلع کوہاٹ اور کرک میں پولیس نے کارروائیوں کے دوران 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ کوہاٹ میں پولیس نے کارروائی کے دوران 3 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ یہ کارروائی کوہاٹ میں کی گئی۔ ڈی پی او کوہاٹ نے مطابق تھانہ صدر کے ایس ایچ او نے اپنے دستے کے ساتھ معمول کے گشت پر تھے۔ دہشت گردوں نے ان کے دستے پر فائرنگ کر دی۔ پولیس نے فوری طور پر بھرپور کارروائی کی، جس کے نتیجے میں تینوں دہشت گرد موقع پر ہلاک ہو گئے۔ لاشوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے دہشت گردوں کے نیٹ ورک کے بارے میں تحقیقات جاری ہیں۔ کرک کے علاقے میر کلا میں پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک دہشت گرد ہلاک ہوا۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق تحصیل بانڈا کے علاقے میں کلام بانڈا میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر پولیس نے کارروائی کی، جہاں فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق ہلاک دہشت گرد مختلف سنگین مقدمات میں نامزد تھا۔ کراچی دھابے جی پمپنگ اسٹیشن میں بجلی کا بریک ڈاؤن شہر کے لیے پانی کی فراہمی متاثر کرنے کا سبب بن گیا۔ کے الیکٹرک حکام کے مطابق گزشتہ رات 9 بجے 3 پمپ ہاؤس میں کیبل فالٹ سامنے آیا، جس کے نتیجے میں 2 پمپس بند ہو گئے۔ واٹر کارپوریشن کے ترجمان کے مطابق 14 گھنٹے گزر جانے کے باوجود کیبل فالٹ کو ابھی تک دور نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے شہر کو تقریباً 40 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ واٹر کارپوریشن حکام کے الیکٹرک انتظامیہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور امید ہے کہ جلد بجلی کی فراہمی بحال ہونے کے بعد پمپنگ نظام معمول کے مطابق کام کرے گا۔ کہ الیکٹرک انتظامیہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کیبل فالٹ کی مرمت جلد مکمل کر لی جائے گی تاکہ شہریوں کو پانی کی فراہمی میں رکاوٹ ختم ہو سکے۔ وفاقی کابینہ نے گوادر اور عمان کے درمیان فیری سروس کے آغاز کی منظوری دے دی۔ وفاقی وزیر جنید انور نے کہا کہ منظوری کے بعد یہ فیری سروس جلد شروع ہوگی۔ جنید انور کے مطابق پاکستان عمان جلد ہی فیری لنک کے ذریعے مفاہمت نامے پر دستخط کریں گے۔ انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے عمانی وفد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا نئی فیری روٹ سے تجارتی حجم میں اضافہ اور سرمایہ کاری کو فروغ ہوگا، جس سے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات مضبوط ہوں گے۔ اسرائیلی مظالم تعلیم سے نہ روک سکے۔ غزہ میں انٹرمیڈیٹ بورڈ کے امتحانات کے نتائج میں 11 فلسطینی لڑکیوں نے 99% نمبر لے کر ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ کے باوجود غزہ کے نوجوان اپنے بہتر مستقبل کے لیے کوشاں ہیں اور مشکل حالات میں بھی تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نتائج کے بعد اسرائیلی مظالم کا شکار فلسطینیوں میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی اور کامیاب طالبہ کے خاندانوں نے تباہ حال علاقوں میں جشن منایا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انٹرمیڈیٹ میں کامیابی حاصل کرنے والے بیشتر طلبہ اور طالبات اسرائیلی فوج کی بمباری میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ ابوظہبی بغیر ڈرائیور گاڑیاں چلانے والا مشرق وسطی کا پہلا شہر بن گیا۔ ابوظہبی میں تیار شدہ ہیلی طیارے کی پہلی کامیاب پرواز مکمل کر لی گئی۔ ہیلی 250 کلو وزن 700 کلومیٹر تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ابوظہبی حکومت نے اعلان کیا ہے طیارہ ڈیلیوری کے لیے استعمال ہوگا۔ طیارے کا جدید ہائبرڈ انجن بجلی اور ایندھن سے اڑان بھرنے میں مدد دے گا۔ طیارہ مکمل طور پر ابوظہبی میں تیار کیا گیا۔ اس کے علاوہ بغیر ڈرائیور گاڑیاں اب ابوظہبی میں چلنے کو تیار ہیں، جن کی باقاعدہ تجارتی سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ابوظہبی میں چین کی 2 مختلف کمپنیز ڈرائیور لیس گاڑیاں تیار کریں گی۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر دیں گے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرے ڈے نائٹ ون ڈے میچ کے پیش نظر سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ سی پی او راولپنڈی خالد ہمدانی کے مطابق راولپنڈی پولیس نے فل پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ فیض آباد سے ڈبل روڈ ٹرن تک ہوٹلز بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہاسٹلز کی ٹیکنیکل سویپنگ اور رہائشوں کی دوبارہ تصدیق کی گئی ہے، جبکہ اسٹیڈیم اور روڈ کے ارد گرد ریڑھی بانوں اور فروٹ کے تھیلوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ عمارتوں اور ٹرانسپورٹ پوائنٹس پر اسپیشل برانچ کے سادہ کپڑوں میں اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ راولپنڈی پولیس کے 5500 سے زائد افسران اور جوان سیکیورٹی فرائض انجام دے رہے ہیں اور ٹریفک انتظامات کے لیے 350 سے زائد افسران ڈیوٹی پر ہیں۔ مہمان ٹیم سری لنکا کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا ہے اور ٹیمیں پاک رینجرز اور پولیس کمانڈوز کے سخت حصار میں ہیں۔ بلند عمارتوں کی چھتوں پر اسنائپرز تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ کے لیے الگ کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ میچ کے دوران جڑواں شہروں میں میٹرو بس 1 گھنٹے کے لیے عارضی بند رکھی جائے گی، جبکہ رحمان آباد، شمس آباد اور فیض آباد کے 3 اسٹیشن مستقل بند رہیں گے۔ بند اسٹیشنز پر بسیں بغیر رکے آپریشنل رہیں گی اور ہر بس کے لیے 2 اہلکار تعینات ہیں۔ سی پی او کا کہنا ہے کہ شہریوں کی سہولت کے لیے مؤثر ٹریفک انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔